Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem. Welcome to the 9th lesson. आए नमाज समझिए और कुरान समझना शुरू कीजिए आसान तरीके से। कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने आसान बनाया है। अल्लाह ताला कुरान में पूछते हैं सवाल, अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, तो क्या ये तमाम लोग कुरान पर तदब्बर नहीं करते या उनके दिलों पर ताले चढ़े हुए हैं। तो हम उन लोगों में से ना हों जो कुरान पर तदब्बर नहीं करते, हम उन लोगों में से हों जो कुरान मजीद को सीखते हैं और सिखाते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा कि हदीस का मफ़हूम है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें यह मौका दिया कि हम कुरान को सीखने के लिए और आपस में उसका तज़किरा करने के लिए, मुज़ाकरा करने के लिए हम यहाँ जमा हुए। इस सबक में हम सूरह अन-नसर को पढ़ेंगे और इसके बाद हम फ़ेल मुज़ारे को पढ़ेंगे। जो हमारा आखिरी लेसन था उसमें हमने फ़ेल माजी की डिस्कशन शुरू की थी। अभी हम फ़ेल मुज़ारे जो कि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के लिए आता है उसको हम आज देखेंगे। इसके अंदर हम 3 नए अल्फाज सीखेंगे जो कि कुरान मजीद में 935 दफ़ा आए। तो ये सूरह नसर है जो कि अभी स्क्रीन पे आप देख सक रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये जो सूरह नसर जिसकी अभी तिलावत की गई वो कुरान मजीद की आखिरी मुकम्मल सूरत है जो कि नाजिल हुई। ये फतह मक्का से कुछ कबल इसका नुज़ूल हुआ और इसके अंदर एक अजीम खुशखबरी है कि मक्का मुकर्रमा की फतह होगी और तकरीबन तमाम अरब का कबूल इस्लाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकसद ज़िंदगी की तकमील और दुनिया से रुखसत होने के लिए जो कुछ अहकामात बताए गए कि आप अल्लाह ताला की हम्द बयान करें, आप अल्लाह की तस्बीह करें और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें। और हम भी जब अल्लाह से नुसरत चाहें और जब देखें और उसकी मेहनत करें तो हमारे ये चीज़ हमारे हमेशा साथ हो कि हम अल्लाह की तस्बीह करें, अल्लाह की हम्द करें और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते रहें। तो इस आयत का, इस सूरत की जो पहली आयत है वो है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह। इसका मतलब है इज़ा जाअ, जब तुम्हारे पास आ जाए, नस्रुल्लाहि, अल्लाह की मदद, वल फत्ह, और फतह। तो इसके अंदर इज़ा जो है वो उसका मतलब होता है जब। ये दो इसके वेरिएंट्स हैं, इज़ भी और इज़ा भी। मैं बाकी सब लोगों को म्यूट कर देता हूँ जी। तो इज़ा और इज़ एक ही तरह के माने हैं जिसका मतलब है जब, और इज़ा का मतलब जिस तरह हम कहते हैं जब, और कोई अगर हम पास्ट का सीगा इस्तेमाल करें, क्योंकि जाआ का मतलब अरबी में है किसी का आना। जैसे अगर मैं कहूँगा ना जाआ, वो आया, और अगर कहें इज़ा जाआ कि जब वो आ जाए, क्योंकि जब का मतलब आमतौर पे फ्यूचर में होता है, इसलिए इज़ा जाआ के अंदर हालांकि सीगा जाआ का फेल माजी है पर इसका मफहूम फ्यूचर में हो जाएगा, जिसका मतलब है इज़ा जाआ, जब तुम्हारे पास आ जाए, नस्रुल्लाहि। नस्रुल्लाहि एक मुरक्कब है, ठीक है, और इसे हम मुरक्कबे जो इजाफी कहते हैं, क्योंकि यहाँ दो चीज़ों के बीच में इजाफत की जा रही है, अल्लाह की नुसरत। जैसे और भी इस तरह के मुरक्कब हैं, जैसे कहें किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, रसूलुल्लाही, अल्लाह का रसूल। तो ये एक ख़ास किस्म की
کمبینیشن ہے جس کو ہم مرکب اضافی کہتے ہیں، اور اس کے اندر پہلا والا جو ہوتا ہے اس پہ عام طور پہ پیش ہوتا ہے، دوسرے کے نیچے زیر ہوتا ہے. تو نصر اللہ، اللہ کی نصرت. اور اس طرح کے آپ انشاءاللہ جب پریکٹس کریں گے تو آپ اس کو ریکگنائز کر سکیں گے، کیونکہ مرکب مختلف قسموں کے ہوتے ہیں. کبھی کبھی وہ دونوں ان کے اوپر ایک کے اوپر پیش ہے تو دوسرے کے اوپر بھی پیش ہوگا، وہ ایک اور قسم کا مرکب ہے. جب اس طرح کا مرکب ہو کہ پہلے پہ پیش ہے یا دوسرے پہ خاص طور پہ زیر ہو، تو یہ مرکب اضافی ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پوزیشن، کسی کی اونرشپ شو کی جا رہی ہے یا کسی چیز پر اضافت کی جا رہی ہے. یہاں یہ وہ تمام مرکب ہوں گے جن کے اندر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں کا یا کی، جیسے اللہ کی نصرت، اللہ کا بندہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اضافت کے لیے آتی ہیں. تو یہاں ہے اذا جاء نصر اللہ، کیونکہ اذا جاء کا ہم نے کہا تھا کہ جب وہ چیز آ جائے. وہ کیا چیز ہے؟ نصر اللہ، اللہ کی نصرت آپ کے پاس آ جائے. اور ایک اور چیز بھی، والفتح، وہ بعد میں آئے گا. تو جب اللہ کی نصرت اور اللہ کی طرف سے فتح آپ پر آ جائے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، وہ دوسری آیت میں آئے گا. تو یہاں ہمیں یہ ایک سبق ملتا ہے کہ ہم صرف کوشش کرتے ہیں نصرت اللہ کی طرف سے ہے، تو نصر اللہ ہی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ اذا جاء نصر، کیونکہ وہاں شاید یہ شائبہ رہتا کہ جو یہ نصرت ہے اور یہ جو مدد ہے اور جو یہ کامیابی ہے، اللہ نے اس کو بالکل ایکسپلیسٹ کر دیا کہ اللہ کی طرف سے نصرت ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہر چیز ہو سکتی ہے. نصرت سے مراد یہاں یہ ہے کہ حق کا غلبہ ہونا، کیونکہ یہاں اس کا جو سیاق و سباق ہے اور جس کانٹیکسٹ میں آیا یہ ہے کہ جب فتح مکہ سے پہلے اور پھر اس کانٹیکسٹ میں آیا تو یہ اللہ کی نصرت ہے. تو سب سے جو موضوع یہاں اس کا کانٹیکسٹ ہے اور جو اطلاق ہے نصرت کا، وہ ہے اللہ تعالیٰ جب اپنے حق کا اور اپنے دین کا غلبہ کرتا ہے. الفتح جو ہے یہاں اس کا مطلب وکٹری بھی ہے، اس کا مطلب اوپننگ بھی ہے. جس طرح سورۃ الفاتحہ کو ہم وہ بھی اوپننگ کے سینس میں بھی کہتے ہیں کہ وہ سورت جو افتتاح کرتی ہے. قرآن مجید جب اوپن کی جاتی ہے، پہلی سورت جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. اسی طرح الفتح وکٹری کے لیے بھی آتا ہے، جیت، کامیابی، اور کھولنے کے لیے بھی آتا ہے. اسی طرح فاتح جو ہے وہ وکٹوریس کو بھی کہتے ہیں اور اوپنر کو بھی کہتے ہیں. جیسے محمد الفاتح جنہوں نے ٹرکی کو اوپن کیا تھا مسلمانوں کے لیے، ان کو اسی لیے محمد الفاتح کہا جاتا ہے. اور فتح مکہ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مکہ اوپن ہو گیا فار اسلام. تو یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ سب سے پہلے کہ ہم نے دعا اپنا جو ہماری وہ اوپر لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ٹاپ لیفٹ پہ جس طرح لکھا ہوا ہے دعا، احتساب اور پلان، کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ آج کل ہم جو ہے بہت جو ہماری حالت جو ہے وہ خراب ہے مسلمانوں کی، تو اللہ تعالیٰ ہماری نصرت آپ فرمائیں، ہمیں فتح نصیب کریں، اللہ سے دعا کریں. پھر ہم احتساب کریں. احتساب کا مطلب ہوتا ہے کہ اکاؤنٹ فار کرنا، کہ میں اللہ سے یہ مانگ رہا ہوں کیا میری کوئی اسٹریٹجی ہے، کیا میری جو ابھی روش ہے وہ درست ہے، کس طرح میں اپنے اعمال کو بہتر کر سکتا ہوں، کس طرح میں اپنے پلان کو بہتر کر سکتا ہوں. اور پھر ہم نے پلان کرنا ہے انفرادی اور اجتماعی طور پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصرت و فتح جو ہے ہمارے نصیب میں لکھے. تو یہ پہلی آیت تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. دوسری آیت میں ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. آپ پڑھ چکے ہیں، یہ حرف عطف ہے جس کا مطلب ہے اور. رأیت فعل ماضی ہے، رأیت اس کا اشارہ ہوگا، کوئی کر کے بھی دیکھ میں آپ کو نہیں سکتا، تو رأى ہو جائے گا اس ایک شخص نے دیکھا. پر جب آپ کہتے ہیں رأیت تو یہ سامنے کی طرف اشارہ ہوگا، کیونکہ جیسے ہم نے لاسٹ لیسن میں پڑھا تھا فعلا اس طرف تھا پر فعلتا سامنے تھا. ٹھیک ہے،
فعل، فعلو، فعلت، فعلتم، فعلتو، فعلنا. آپ مجھے دیکھ سک رہے ہیں فیضان؟ کنفرم کیجئے. جی سر. ٹھیک ہے، تو رأیتا کے لیے سامنے اشارہ ہوگا ورأیتا، اور تم دیکھو، آپ دیکھیں. کن کو دیکھیں؟ الناس، الناس کہ آپ دیکھیں لوگوں کو. تو اس کو آپ دیکھیں کہ جس طرح تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت، تو ورأیت کا بھی یہاں مطلب کانٹیکسٹ میں یہ وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب آپ دیکھیں. تو آگے پھر ہوگا کہ جب نصرت آ جائے اور آپ لوگوں کو دیکھیں. آگے جو کام کرنے والا ہے وہ بعد میں آئے گا. الناس اس کا مطلب یہ ہے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ کہ آپ دیکھیں لوگوں کو. اب یہ جو لوگوں کو کا مفہوم کہاں سے آ رہا ہے آپ پوچھیں کہ بھئی کو تو یہاں نہیں لکھا ہوا، تو اس کا آنسر وہی ہے کہ یہ کو جو ہے گرامر میں امبیڈڈ ہے، کیونکہ جو مفعول ہوتا ہے عربک میں وہ عام طور پہ اس کو کہتے ہیں وہ منصوب ہوتا ہے. اس کی نشانی یہاں یہ ہے کہ اس پر زبر ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ کا مطلب ہے اور آپ دیکھیں لوگوں کو، یعنی کہ الناس یہاں مفعول ہے کہ وہ لوگ جن کو، وہ چیز جس کو آپ دیکھ رہے ہیں. اور آپ کیا دیکھیں ان کو؟ کہ وہ لوگ یدخلون، یدخلون کا اشارہ ہے اس طرح 4 انگلیاں رائٹ سائڈ پہ، کہ وہ تمام لوگ داخل ہو رہے ہیں. جمع کا صیغہ ہے. کہاں داخل ہو رہے ہیں؟ فی دین اللہ. اچھا یہ اگین ایک مرکب ہے، اس کے اندر پہلا 2 مرکبات ہیں اس میں. پہلا مرکب ہے دین اللہ، یہ اس طرح کا مرکب ہے جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا نصر اللہ، یعنی اللہ کی نصرت. دین اللہ ہوتا اللہ کا دین. اچھا پھر فی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو جوڑ رہے ہیں. جیسے اگر میں کہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں فی اللہ، کہ اللہ کے لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں. فی اور اس کے بعد کوئی چیز آئے گی اس کو ہم کہتے ہیں مرکب جاری، یعنی کہ کنجنکشن کے ساتھ جوڑ کے پریپوزیشن کے ساتھ جوڑ کے جو فریز آیا، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ بعد والے آنے ورڈ پر زیر لگا دیتا ہے. حرف جر جو ہوتا ہے بعد والے پہ زیر لگا دیتا ہے، اس لیے یہ فی دین اللہ نہیں ہے، فی دین اللہ ہے. تو اصل میں پہلا ورڈ تھا دین اللہ، وہ جب فی کے بعد آیا تو بن گیا فی دین اللہ، اللہ کے دین میں. اللہ کا دین کہاں سے آیا؟ دین اللہ مرکب سے. اور فی اس سے پہلے آیا تو ہو گیا کہ وہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں. تو یعنی کہ وہ دین کے اندر اسلام قبول کر کے داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج، افواجن، یعنی کہ وہ اس طرح داخل ہو رہے ہیں جیسے فوج اور فوج ایک کے بعد ایک فوج جو ہے دین کے اندر داخل ہو رہی ہے. اس کو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ایڈورب ہے، یدخلون کو ڈسکرائب کر رہا ہے کہ یہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اس طرح کہ فوج آتی ہے پھر ایک فوج آتی ہے، پھر ایک فوج آتی ہے، پھر ایک فوج آتی ہے. تو اس کو ایک ورڈ میں بتا دیا یدخلون فی دین اللہ افواجا. تو یہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی اوپننگ ہے کہ دین کو فتح مل رہی ہے اور لوگ جو ہیں اللہ کے دین میں شامل ہو رہے ہیں، کیونکہ اب ٹائیڈ چینج ہو گئی ہے. اب لوگ دین کے مخالف نہیں ہیں، اب دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں. تو یہ وہ گھڑی ہے خاص طور پر جس میں کوئی جو ہے فخر نہ کیا جائے، لیکن اللہ کی طرف جو ہے رجوع کیا جائے اور اللہ کی تسبیح کی جائے، اللہ کی تحمید کی جائے اور اللہ سے استغفار کیا جائے. یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ فتح اور نصرت اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کا جو ظہور ہے وہ ہے دین میں لوگوں کا داخل ہونا. کیا ہم اسی نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے راستہ کھلے، یا کوئی دنیاوی اغراض ہیں؟ تو ہماری جو غرض ہونی چاہیے اس کی کہ دین دنیا میں پھیلے، وہ یہ کہ لوگوں کا اس سے فائدہ ہو، لوگوں کو ہدایت ملے، اور اسی لیے ہم نے دعوت اور اصلاح کے کام کی کوشش کرنی ہے. یہ اس کی دوسری آیت تھی، ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ اللہ کی نصرت آ جائے اور آپ دیکھیں لوگ داخل ہو رہے ہیں جماعت
اللہ کے دین میں فوج در فوج، تو کرنے والا کام ہے فسبح۔ سبح جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں فعل امر، جیسے ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا اہدی، فعل امر کا مطلب ہوتا ہے اگر کسی بڑے کے سامنے ہے تو ریکویسٹ کرنا، کسی چھوٹے کے سامنے ہے تو جس طرح اس کو آرڈر کر رہے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں آرڈر کر رہا ہے فسبح۔ اس کے لیے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کسی کو آرڈر کر رہے ہیں، فعل امر سبح اس کا مطلب ہے تسبیح کرو۔ اللہ نے ہمیں کہا کہ جب یہ سب کچھ دیکھ لو فسبح، تو پس تم اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی ظاہر کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، اس کو تسبیح کہتے ہیں۔ آپ اس چیز کا اعلان کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہیں۔ کس طرح اللہ کی پاکی بیان کریں؟ اللہ کی تعریفوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کتنے عظمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنی قدرت والے ہیں۔ اور یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، حمد اور تسبیح۔ حمد کا مطلب ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، اللہ کی خوبیوں کو، اللہ کی صفات کو بیان کرنا، اور تسبیح کا مطلب ہے ہر قسم کے نقص کی نفی کرنا۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ فسبح بحمد ربی کا جو ہے یہ بھی ایک طرح سے اضافت کے ساتھ ہے، ربی کا آپ کا رب۔ جب بھی آپ دیکھیں نا کہ آپ کا یا اس طرح کا کی کا صیغہ آ رہا تو یہ اضافت شو کرتا ہے۔ بحمد ربی کا، اپنے رب کی حمد اور تسبیح بیان کریں۔ وَاسْتَغْفِرْهُ، استغفر بھی وہی صیغہ ہے فعل امر کا، جیسے اللہ نے پہلے کہا سبح تسبیح کرو، اسی طرح اللہ یہاں کہہ رہے ہیں استغفر کہ استغفار کرو۔ کس کے سامنے استغفار کرو؟ اللہ کے سامنے۔ تو آخر میں وہ ہو آ گیا، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور بخشش طلب کیجئے اس سے۔ تو یہاں آپ کو پتہ ہے کہ استغفار، مغفرت، غفور، مغفور، ان سب میں جو کامن روٹ ہے وہ ہے غین، فا اور را۔ تو غافر کہتے ہیں معاف کرنے والے کو، اور مغفرت کہتے ہیں معافی کو، forgiveness کو۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے مانگنا مغفرت کو، یعنی اللہ سے معافی مانگنا اور اللہ سے جو ہے forgiveness سیکھ کرنا۔ تو یہاں ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہیں، اس میں کوئی نقص و کمزوری نہیں، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اللہ الصمد ہے، وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتا، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ جو واحد اس دنیا کے پالنے والے ہیں، چلانے والے ہیں، مالک ہیں، وہ اکیلا ہے، ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جب ہم بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، اور پھر جو نقائص ہیں ان کو اس کی ہم رد کرتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی کمزوری نہیں، اللہ تعالیٰ نہ سوتے ہیں نہ اونگتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو بھی انسانوں کی مخلوق کی صفات ہیں جو کمی شو کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں۔ تو اس کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو یہ تسبیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب قدرت بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، تو وہ حمد ہے۔ اور آخر میں چونکہ جس طرح ہمیں تسبیح کرنی ہے اور جس طرح حمد کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں، کیا ہم اس کی اس طرح حمد کرتے ہیں؟ اللہ کی کتنی ہم پر احسانات، کیا ہم اتنا اس کا شکر کرتے ہیں؟ تو آخر میں استغفار کرنا کہ یا اللہ میں بھی کمزور، میری تسبیح بھی کمزور، میری حمد بھی کمزور، تو بڑا ہے، تو جو ہے یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور میری مغفرت فرما دے کہ اس کام کے لیے بھی اور ویسے بھی جو میرے سے گناہ ہوئے ہیں، یا اللہ اس کی آپ مغفرت فرما دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی شخص شکایت کرے تو وہ جو ہے تسبیح کی نفی ہے، کیونکہ جب آپ جب حسد کرتے ہیں یا کوئی کہتے ہیں ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی آپ حکمت کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا تو جس طرح وہ اچھا فیصلہ نہیں تھا تو اس پر یہ شکایت کرنا ہے، یہ سبحان اللہ کی نفی ہے۔ اور اگر اس طرح کا کوئی جذبہ آپ کے دل میں ہو تو پھر سچی تعریف اور شکر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے دونوں چیزوں کو اللہ نے بیان کیا،
اور پھر آخر میں چونکہ ہماری تسبیح اور ہماری حمد دونوں چونکہ ناقص ہیں، اس پر بھی ہم استغفار کریں. جب کبھی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق ملے تو تسبیح، حمد اور استغفار، یہ ایک فارمولا ہے، تینوں چیزوں کو ساتھ، تسبیح، حمد اور استغفار، سبحان اللہ، الحمدللہ اور استغفر اللہ. اسی لیے جو شیوخ یہی بتاتے ہیں کہ ان کی تسبیح بھی کرنی چاہیے، کہ جب دن صبح شام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ 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 اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہ باقاعدہ اس آیت کے آخر میں اللہ نے ہمیں آرڈر کیا کہ جب دیکھو کہ خاص طور پہ، ویسے بھی اللہ کی تسبیح، حمد اور استغفار کرنا ہے، پر خاص طور پر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نصرت آپ کی اور آپ فتح دیکھتے ہیں اور یہ ایک جیت کا سما ہے اور یہ خوشی کا سما ہے، تو اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی حمد کرو اور اللہ سے استغفار کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو آخر میں آیت میں ہے انہو، بے شک وہ اللہ، کانا وہ ہے. کانا عام طور پہ پاسٹ کے لیے آتا ہے، فعل ماضی ہے، لیکن جب اللہ کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، اللہ کی صفات جو ہیں وہ دائمی ہیں. تو اللہ تعالیٰ توابہ تھا، ہے اور رہے گا. اس لیے جب اللہ کے ساتھ ہو تو یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت توبہ قبول کرنے والے تھے، کہیں گے اللہ تعالیٰ ہے. تو کانا اگر اللہ کی صفت کے لیے آ رہا ہے تو ہے اس کی ٹرانسلیشن ہوگی، پر ویسے استعمال ہو تو اس کا مطلب ہے کانا کا اشارہ ہوتا ہے اس طرف، کانا وہ تھا. لیکن اگر ہم کہیں اس میں کان اللہ توابا، تو یہاں اس کا مطلب ہے اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. توابہ جو ہے یہ ایک مبالغہ کا صیغہ ہے. تابہ کا مطلب ہوتا ہے وہ لوٹا، یتوبو کا مطلب ہوتا ہے وہ لوٹتا ہے یا لوٹے گا. تواب کا مطلب ہے بار بار لوٹنے والا. اگر یہ اللہ کے لیے استعمال ہو تواب تو اس کا مطلب ہے توبہ قبول کرنے والا. اگر انسان کے لیے تواب استعمال ہو اس کا مطلب ہے بار بار توبہ کرنے والا، کیونکہ یہ دونوں کے لیے آ سکتا ہے. تابہ کا مطلب ویسے ہوتا ہے وہ پلٹا. تو اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندے کی توبہ قبول کریں گے تو اللہ کے لیے بھی تابہ اور تواب کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور بندے کے لیے بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ غلطی کرتا ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطی اس سے ہوگی، یقیناً ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک ڈھارس بھی ہے کہ انسان ورنہ وہ ٹوٹ جائے گا، وہ غلطی کرے گا تو بس ختم، کچھ کر نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک رکھا انسان کے اندر، یہ ایک اس کی خاصیت ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے، پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ غلطی کرو تو پھر اللہ سے معافی مانگ لو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو یہاں اس آخری آیت کو پھر سے پڑھ لیتے ہیں. انہو کان توابا، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا. تو اس کی مین جو پوائنٹس ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا، اس کی آیات بھی اگر آپ دیکھیں، اس کو اگر آپ بریک ڈاؤن کریں، یہی باتیں آ رہی ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، پہلی بات نصر اللہ کہا گیا تو مطلب یہ کہ فتح اللہ کی مدد سے ملتی ہے. کامیابی کا مطلب لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا ہے. یدخلون فی دین اللہ افواجا سے پتہ چلا. جب کامیابی حاصل ہو تو کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا. تو جو چوتھا پوائنٹ یہاں آ گیا، انہو کان توابا، کہ اللہ بار بار معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے. تو ہم نے لفظ پڑھے اذا، اذ اور الناس. اب ہم گرامر کی طرف موو کرتے ہیں اور ہم پی پی آئی میتھڈ سے دیکھیں گے کہ کس طرح ہم جو ہے فعل مضارع کو ہم سمجھ سکتے ہیں. سب سے پہلے اللہ سے دعا کیجئے کہ جو ہم نے آج بہت اہم سبق سیکھا فعل ماضی کا، فعل مضارع کا، اس کو یا اللہ ہمارے لیے آپ آسان کر دیں اور ہمیں اور زیادہ علم دیں، وہ علم دیں جس سے ہمارا عمل بہتر ہو اور جس میں ہمیں تقویٰ ہے اور قبولیت والا علم دے. تو ہم دعا کریں ربی زدنی علما، اور یہاں گہری سانس لیں اور ٹی پی آئی میتھڈ سے پورے باڈی کو انگیج کر کے شوق اور محبت سے
کریں. جتنے زیادہ آپ بڑا سوچیں گے, رنگین سوچیں گے, جتنی اپنے دماغ کی بجلیاں چمکائیں گے, اتنا آپ کے ذہن میں یہ چیز جو ہے راسخ ہوگی. تو ہم نے دیکھا کہ الفاظ جو ہیں وہ 3 ان کی اقسام ہیں, اسم, فعل اور حرف. اسم ہم پڑھ چکے ہیں, کسی چیز کا نام یا صفت. فعل جو ہے 2 قسموں کے ہم پڑھیں گے, 2 یا 3, ماضی, مضارع اور فعل امر. امر کا مطلب ہوتا ہے آرڈر, جیسے سبح, ٹھیک ہے. یا ہم نے اور پڑھا استغفر, کہ جو اللہ سے استغفار کرو. اور ہم نے حرف بھی پڑھے, جیسے لا, فی, عن, من, الا, یہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں. انا, بہت ساری ہم نے مثالیں دیکھی. ہم نے لاسٹ لیسن میں دیکھا تھا کہ فعل ماضی کا جو ہوتا ہے, اس کے جو ڈوئر ہوتا ہے, اس کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے, اس کا جو ایکٹر ہوتا ہے, فاعل ہوتا ہے, وہ آخر میں پتہ چلتا ہے. جیسے فعلا, فعلا کے اندر کوئی چیز ایڈڈ نہیں ہے, پر یہ ڈیفالٹ ہمیں پتہ چل رہا ہے 3rd پرسن کے لیے. فعلا, فعلو, واو الف بتا رہا ہے کہ ان سب لوگوں نے یہ فعل کیا. فعلتا, تا زبر بتا رہا ہے کہ یہ تم نے کیا, انتا نے کیا. فعلتم, انتم نے کیا یہ فعل. فعلتو, کون انسان فالتو ہے؟ ہم خود فالتو ہیں. اپنی طرف اشارہ کر کے یاد رکھیں کہ تو آخر میں آئے تو میں اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوں. فعلنا, ہم نے کیا, ہم نے یہ فعل کیا. فعل مضارع جو ہے وہ فعل ہوتا ہے جو ابھی تک ہوا نہیں, ٹھیک ہے. اس کی جو انڈیکیشن ہوتی ہے وہ شروع میں ہوتی ہے. پہلے ماضی میں آخر میں تھی, فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتم, فعلتو, فعلنا, آخر میں پتہ چل رہا تھا. یہاں شروع میں پتہ چلے گا. تو کس طرح؟ یفعلو, شروع میں اگر یا آئے گا تو مطلب اس ایک شخص نے کیا. یفعلون, ان تمام اشخاص نے کیا. تفعلو, اس سامنے ایک جو شخص ہے اس نے کیا, آپ کرتے ہیں. اچھا, یہ اب سوری سارے ماضی کے صیغے نہیں ہیں, یہ مضارع کے صیغے ہیں. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلون وہ کرتے ہیں یا کریں گے. تفعلو آپ کرتے ہیں یا آپ کریں گے. تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے. افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا. نفعلو میں ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. اس میں یاد رکھیں کہ واو نون جمع کی نشانی ہے, پر یہاں نہ واو نون نہیں ہے. نفعلون نہیں ہوگا, صرف نفعلو ہوگا. تو اس کی پریکٹس کیجئے. یفعلو, یفعلون, تفعلو, تفعلون, افعلو, نفعلو. اور آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ماضی اور مضارع سب کی کریں, ٹھیک ہے. اب آپ کا جو پریکٹس ہے اس کا سائیکل بڑا ہو رہا ہے, تو میں سارا کر رہا ہوں. آپ مجھے دیکھ سک رہے ہیں سارے لوگ؟ فیضان آپ مجھے دیکھ سک رہے ہیں؟ جی سر. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں, فتح, فتحو, فتحت, فتحتم, فتحتو, فتحنا, ماضی ختم ہو گیا. اچھا, اس کو جب ہم کریں گے نا پریکٹس, تو فرق بتانے کے لیے, اگر آپ نے ماضی کو اس لیول پہ کیا تو ہاتھ اوپر کر کے تھوڑا سا کریں تاکہ پتہ چل جائے. جیسے فرسٹ فلور کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ مضارع ہے, گراؤنڈ فلور پہ ماضی ہے, فرسٹ فلور پہ مضارع ہے. یفعلو, یفعلون, تفعلو, تفعلون, افعلو, نفعلو. نیچے ہم کر رہے تھے ماضی کے لیے, فعل, فعلو, فعلت, فعلتم, فعلتو, فعلنا. یفعلو, یفعلون, تفعلو, تفعلون, افعلو, نفعلو. ایک اور چیز ہمارے ٹیچرز بتاتے تھے کہ آواز کو بھی موڈیولیٹ کر لیں. نیچے ماضی پر تھوڑی ہلکی آواز, مضارع پر زیادہ کریں تاکہ آپ کے ذہن میں انکوڈ ہو جائے. یہ فرق چیزیں ہیں. فعل, فعلو, فعلت, فعلتم, فعلتو, فعلنا. اب تھوڑی اونچی آواز کر کے یفعلو, یفعلون, تفعلو, تفعلون, افعلو, نفعلو. اس کی پریکٹس کون کرے گا؟ Kindly raise your hands so that I can see. تمام لوگ اس کی پریکٹس کریں گے؟ پریکٹس کریں گے تو آئے گا, ٹھیک ہے.
انشاءاللہ آپ میں سے کون اس کو ہمارے سامنے کر سکتا ہے؟ فعل، فعلوا، فعلت، فعلتم، فعلتو، فعلنا، یفعلوا، یفعلون، تفعلوا، تفعلون، افعلوا، نفعلوا. کون اس کی پریکٹس کر سکتا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی آپ کو ٹائم نہیں ملا کافی تو آپ گھر جا کے اس کو پریکٹس کر کے اگلی دفعہ سنا سکیں گے مجھے؟ جی بتائیں جی، سب لوگ کہیں. جی انشاءاللہ آپ نے کوشش کرنی ہے، کیونکہ ورنہ میری تیاری تو ہوگی، آپ کی نہیں ہوگی. جو بندہ، یہ سمپل سی بات ہے، جو کرے گا غلطیاں وہ سیکھے گا. ٹھیک ہے، تو ہم نے شروع میں کہا تھا نا تواصی بالحق، تواصی بالصبر. تواصی بالحق کا کیا مطلب میں نے بتایا تھا، کس طرح وہ فرق ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے، کہ اس کے اندر میوچول ہے، ٹیم ورک میں ہے. کسی کو سامنے رکھ کے سنانا ہے، کسی کو، دوست کو، گھر والوں کو سامنے بٹھائیں، کہیں آپ بھی سنیں میں بھی آپ کو سناتا ہوں. تو کریں پھر فتح، فتحوا، فتحت، فتحتم، فتحتو، فتحنا، یفتح، یفتحون، تفتح، تفتحون، افتح، نفتح. ایسے جب آپ ہو جائے گا نا بالکل فلوئنٹ، تو انشاءاللہ پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. جب بھی آپ قرآن میں دیکھیں گے کوئی صیغہ، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا یہ کون سا صیغہ ہے. اچھا یہاں دیکھیں فعل ماضی جو ہے اس کے آخر میں نشانی ہے کہ اس کا فاعل کون ہے، اور مضارع کے شروع میں ہے. یا جو ہے اس کے اشارے اس سائڈ پہ ہیں، تا کے اشارے سامنے اس سائڈ پہ ہیں، اور افعلو اور نفعلو کا اشارہ اپنی طرف ہے. تو اس کی آپ پہچان کر سکیں گے، ہوم ورک کیجئے گا، آپ کو انشاءاللہ اس سے پریکٹس ملے گی. جب کوئی جہاز اڑ جائے نا تو اس کی پچھلی سائڈ نظر آتی ہے، تو فتح، فتحت، فتحتم، یہ سب کے پچھلی سائڈ پہ نشانی ہے. جب جہاز آ رہا ہو تو سامنے کی طرف نشانی ہے. تو مضارع کی جو نشانی ہے وہ سامنے کی طرف ہے. یفتحو، ٹھیک ہے، یفتحون، تفتحو، تفتحون، افتحو، نفتحو، سامنے سے پتہ چلتا ہے. اچھا اب ہم پریکٹس کرتے ہیں. من فعل، کس نے یہ فعل کیا، ہوا فعل، اس ایک شخص نے یہ فعل کیا. اچھا بائی دی وے یہ ہوا یہاں ریڈنڈنٹ ہے، اگر میں ہوا نہ بھی لگاؤں تو فعل کے اندر پہلے یہ موجود ہے کہ اس نے کیا، پر ہم سیکھ رہے ہیں تو ہم ریڈنڈنٹ بھی کر کے سیکھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. من فعلوا، ہم فعلوا، من یفعل، کس نے یہ، کون یہ فعل کرتا ہے یا کرے گا، ہوا یفعل، وہ یہ کام کرتا ہے. من یفعلون، کون یہ فعل کرتے ہیں، وہ تمام لوگ یہ فعل کرتے ہیں، ہم یفعلون. اچھا یہاں بھی آپ دیکھیں، حل فعل، کیا اس نے کیا، نعم فعل، ہاں اس نے وہ کام کیا. حل فعلوا، کیا وہ تمام لوگ یہ کرتے ہیں فعل، نعم فعلوا، ہاں جی وہ تمام یہ کام کرتے ہیں. حل فعلت، کیا تم نے یہ کام کیا ہے، نعم فعلت، جی میں نے یہ کام کیا ہے. حل فعلتم، کیا تم سب لوگوں نے یہ کام کیا، نعم فعلنا، جی ہم نے یہ کام کیا. حل فعلت، کیا میں نے ایسا کیا ہے، نعم فعلت. کہ کوئی اگر آپ سے پوچھے نا کہ کیا میں نے ایسا کام کیا، آپ کہہ سکتے ہیں نعم فعلت، آپ نے یہ کیا. حل فعلنا، کیا ہم نے یہ کام کیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں نعم فعلتم، جی آپ نے یہ کام کیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ اس کو پریکٹس کیجئے گا. اب ہم اس کی تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں. من یفعل ذلک، من یفعل ذلک، کہ ایسا کس نے کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو، اس کو جب ہم ترجمہ کریں گے تو کون کرتا ہے، کرتا ہے کہاں سے پتہ چلا، کیونکہ یفعلو ہے یعنی کہ مضارع کا ہے. من یفعل ذلک، اس طرح کون کرتا ہے، یہ سوال ہے. ان اللہ یفعل، بے شک اللہ کرتا ہے. الی یوم الدین، یوم الدین تک، بدلے کے دن کی طرف یا اس تک. مع کتابہا، اس کی کتاب کے ساتھ، اس عورت کی کتاب کے ساتھ. وعلی محمد، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر.
اس نے کیا اور میں نے کیا، کوئی بتائیں جی، اس نے کیا کیا ہوگا؟ فعل، اس نے کیا، فعل اس نے کیا، اور میں نے کیا کا کیا ہوگا؟ فعلت، فعل وفعلت، اس نے کیا اور میں نے کیا، ان سب نے کیا، فعلوا، اور آپ نے کیا، وفعلت، وہ کر رہا ہے، اس کا کیا ہوگا جی؟ یفعلو، وہ کر رہا ہے، یفعلو، اور میں کر رہا ہوں، وافعلو، یفعلو وافعلو کا مطلب ہے وہ کر رہا ہے اور میں کر رہا ہوں، اور ہم سب کر رہے ہیں نفعلو ونفعلو، میں یہ کر رہا ہوں، افعلو هذا، میں یہ چیز کر رہا ہوں۔ تو الحمدللہ ہم نے اس لیسن کو ٹائم پہ ختم کیا۔ ہم نے اس کورس میں میتھڈ اڈاپٹ کیا ہے کہ ہم چیزوں کو یاد کرتے ہیں ان کی فریزز کے ساتھ۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو دیکھیں فریز کو، آپ کو یاد ہو جائے گا، اس سے یاد کرنا آسان ہے، اور اس لیے آپ کوشش کریں مثالوں کے ساتھ یاد رکھیں۔ یہ 3 الفاظ ہم نے آج دیکھے، اور الحمدللہ ہم اپنے سبق کے اختتام پہ آ گئے۔ آخر میں ہم کفارۃ المجلس پڑھ لیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ہوم ورک ضرور کریے گا، پریکٹس کیجیے گا، انشاءاللہ اگلے لیسن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔